GBC में अगर हम देखें तो वो सस्टेनेबिलिटी, जो सस्टेनेबल एनर्जी सोर्सेज हैं, क्लीन एनर्जी सोर्सेज, उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, सोलर के ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन अब तक उसको एक सस्टेनेबल वे में करने के लिए हमें काफ़ी आगे जाना होगा. अगर हम फिर कंजर्वेशन एफर्ट्स की बात करें, डिसीजन मेकिंग की बात करें, तो आई थिंक कि अभी तक लोगों ने उस चीज़ को उस तरह से देखा भी नहीं है कि हमारी सोसाइटी में ख़वातीन कितना वो क्लोजली एनर्जी के साथ वो कनेक्ट हैं. हम अगर स्टार्ट करें कि जो विमेंस ट्रिपल रोल कहते हैं जेंडर में हम, जिसमें रिप्रोडक्टिव रोल है, प्रोडक्टिव है एंड कम्युनिटी मैनेजमेंट है. अगर हम एनर्जी सेक्टर को देखें तो ख़वातीन के जो इंक्लूजन है डिसीजन मेकिंग में या पॉलिसी मेकिंग में, वो ना होने के बराबर है इस सेक्टर में. अमीर पब्लिक यूटिलिटी कंपनी के नाम से जो माइक्रो हाइड्रो पावर चित्राल मोग में बना 2019 में, उसकी जो कैपेसिटी कोई 500 किलोवाट्स हैं और 1000 हाउस होल्ड को वो कवर करता है. और उसमें जो उनकी मेन विमेन रिप्रेजेंटेशन है कि इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है और टैरिफ्स, उसके ऊपर जो है ना वीमेन जो है ऑल्सो 40% मेंबर है. गिलगित बल्तिस्तान और अगर हम चित्राल की बात करें तो यहाँ पे एनर्जी एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. और अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करें, तो वो इस रीजन की बहुत ज़्यादा एक ज़रूरत बन चुकी हैं. और उसमें ख़वातीन और मर्द दोनों मुंसलिक हैं. ख़वातीन इसलिए क्योंकि सर्दियों के लिए लकड़ियाँ जमा करना, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान में विंटर्स काफ़ी हार्श हैं. और उसी तरह से फिर अगर लकड़ियाँ नहीं हैं तो मर्द यहाँ पे बंदोबस्त करते हैं, वो चाहे जनरेटर की बात हम करें या इस तरह के और बहुत रिसोर्सेज हैं. तो एनर्जी यहाँ पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है और आहिस्ता आहिस्ता अब ये लोगों की ज़रूरत बढ़ती जा रही हैं. फिर अगर हम देखें तो यहाँ पे क्लाइमेट चेंज बहुत ज़्यादा असरअंदाज हो रही हैं इस रीजन पे. उसके इफ़ेक्ट हमने रिसेंटली देखा, उसके असरात हमने रिसेंटली देखा सैलाब की सूरत में और दूसरे क्लाउड बर्स्ट की सूरत में. तो एनर्जी जो हैं, फिर यहाँ पे दरख्त काटने की बात करें, क्योंकि बहुत सारे चित्राल और गिलगित बल्तिस्तान में बहुत सारे लोग एनर्जी जो वो हासिल करते हैं वो दरख्तों के काटने से या फिर लकड़ियाँ जमा करते हैं. तो इसीलिए ये जो सेक्टर है ये ज़ेर बहस है. आज हम बात करेंगे एनर्जी और जेंडर इक्वालिटी की, ये दोनों किस तरह से मैच करते हैं. और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करें या क्लाइमेट रेजिलियंस की बात करें तो ये मिलके किस तरह से इस चीज़ को बेहतर बना सकते हैं. उसके लिए हमें ज्वाइन किया है सोसन अजीज़ ने. जेंडर इक्वालिटी पे उन्होंने पाकिस्तान से बाहर एजुकेशन हासिल की. Thank you, Sosan, for joining us. Thank you so much, Aliya, for this opportunity कि मैं आप लोगों के साथ बात करूं, अपने व्यूज़ डिस्कस करूं और जो बहुत ही इंतहाई इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जेंडर एंड एनर्जी के ऊपर. तो इंशाल्लाह जो मेरा एक्सपीरियंस है हम इसमें डिस्कस करेंगे और GBC के हवाले से और AKDN के तनाजुर में इसको देखेंगे. जब हम जेंडर इक्वालिटी और एनर्जी की बात करते हैं तो बहुत सारे लोगों को अभी भी इस हवाले से नहीं पता कि ये किस तरह से लिंक करते हैं या फिर हम इसको कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कि ये दोनों क्या चीज़ है और ये कैसे आपस में कनेक्ट होते हैं. जेंडर एंड एनर्जी की बात अगर हम करें तो ये वो इंटरसेक्शन है, मैं कहूँगी कि जेंडर रोल्स हैं, रिलेशंस हैं या जेंडर डायनेमिक्स हैं, उसमें हम एक्सेस टू एंड कंट्रोल ओवर जो बेनिफिट्स है एनर्जी की और उसकी सर्विसेज हैं उसको हम देखते हैं. तो जो एनर्जी का एक्सेस है वो जेंडर न्यूट्रल नहीं होता, वो बहुत डिफरेंट होता है. कि अगर हम देखें अपने सोसाइटी को तो उसमें जो ख़वातीन हैं उनका मेन रोल है
ہم اگر سٹارٹ کریں کہ جو ویمنس ٹرپل رول کہتے ہیں جنڈر میں ہم، جس میں ریپروڈکٹیو رول ہے، پروڈکٹیو ہے اینڈ کمیونٹی مینجمنٹ ہے۔ ریپروڈکٹیو رول میں فوڈ کی کوکنگ، اس کی پریپریشن سے لے کے واشنگ، کلیننگ، بچوں کی کیئر سے لے کے یہ تمام چیزیں آتے ہیں، بٹ پروڈکٹیو رول میں وہ کچھ سپلیمنٹری انکم کماتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کمیونٹی مینجمنٹ ہے اس میں وہ والنٹیئر جو کام کرتی ہے، اس کا جو رول ہے اس طرح سے۔ تو اگر ہم انرجی، جنڈر اینڈ انرجی کو دیکھیں تو اس میں جب کوکنگ کی ہم نے بات کی، اور اس میں جو ایکسٹریم ونٹر کنڈیشنز ہیں ہمارے وہاں پہ، جو گرم پانی کی اویلیبلٹی ہے، اور اس میں پھر جو اس کا ورک لوڈ ہے، اگر ہم کوکنگ سے سٹارٹ کرتے ہیں اور فیول وڈ کلیکشن کی بات کرتے ہیں، تو فیول وڈ کلیکشن کے لیے بچیوں کا، خواتین کا جتنا ٹائم لگتا ہے اس رولر سیٹنگ میں، اس کی وجہ سے جو ہے اس پہ بڑا امپیکٹ ہوتا ہے، اور وہ جو سیویئر کولڈ کنڈیشنز میں تمام مینجمنٹ ہے اس میں خواتین کا بہت انتہائی گہرا رول ہے۔ لہٰذا اس ٹرپل رول کو جب ہم آگے دیکھتے ہیں تو اگر ہم اس میں لیبر سیونگ ڈیوائسز کی بات کریں خواتین کے لیے، اور ان کے لیے اس میں اس لیبر کو کم کرے، تو وہ پھر اکنامک جو اپرچونٹیز ہے اس سے وہ فائدہ اٹھا سکتی ہیں۔ بچیاں جو ہے، جو ایجوکیشنل اپرچونٹیز ہیں، اور اس کو زیادہ ٹائم دے سکتی ہیں، اس میں وہ پروڈکٹیو اس سے بینیفٹ کر سکتی ہیں۔ ویرس کہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ اگر خواتین اور بچیاں اس انرجی ایکسیس میں بہت سارے فیکٹرز ہیں جو ان کو انفلوئنس کرتے ہیں، اس میں سوشل ہے، کلچرل ہے، اکنامک ہے، تو لہٰذا ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم نے یہ جو کنیکشن ہے، انٹر کنیکٹڈ ہے، اس میں ہم نے اس ورک برڈن کو جو ہے اس کو ایز کرنا ہے، اور ہم نے ان کی ایفیشنسی کو ایک طرح سے انکریز کرنا ہے کہ وہ پروڈکٹیو کاموں کی طرف جائیں۔ گلگت بلتستان اور چترال میں جنڈر ایکویلٹی انرجی سیکٹر میں کیوں ضروری ہے؟ اگر ہم اپنے ایریا کو دیکھیں، اسکیٹرڈ پاپولیشن ہے، رورل کمیونٹیز ہیں، اور لمیٹڈ الیکٹرسٹی جو انرجی کرائسس ہے وہ ہم سب کو پتہ ہے، وچ از برننگ ایشو دیز ڈیز، اور جو ہمارے سیزنز ہے وہ پروڈکٹیو سیزن صرف 6 months کا ہوتا ہے، اور جس طرح سے میں نے ذکر کیا کہ ویمن کے انوالومنٹ انرجی کو مینج کرنے کے لیے بہت گہرا ہے، تو لہٰذا اس سچویشن میں جو ہے جہاں تک کیا ان کا ایکسیس انرجی تک، ٹریڈیشنلی جو سورسز آف جو انرجی، اگر ہم کوکنگ کو لے لیں تو اس میں ہم لوگ فیول ووڈ یوز کرتے ہیں، کاؤ ڈنک، اینیمل ڈنک یوز کرتے ہیں، اور پھر جو ہے LPGs یوز کرتے ہیں، کیونکہ جب اس لمیٹڈ کرائسس کو ہم نے دیکھا اور زیادہ تر اربنائزیشن کی طرف ہم جا رہے ہیں، تو یہ جو LPG کے جو یوسیج بھی بڑھ گیا ہے، اور اس کی وجہ سے ہیلتھ ایشوز ہیں، اور پھر جو فوسل فیول کی جو برننگ کی وجہ سے ریسپائریٹری ڈیزیزز ہیں، اور اس ہیلتھ ایشوز کے ساتھ ساتھ بہت سارے رسک فیکٹرز ہیں ایسوسیٹیڈ ادر سورسز آف انرجی، جس میں ہم لوگ LPG یوز کرتے ہیں، اور اس کے اور پلاسٹکس جلاتے ہیں، تو یہ تمام چیزیں، اور پھر ہمارے اس سیناریو میں نیچرل فارسٹ پہ جو برڈن ہے وہ بڑھتا گیا ہے، آلدو کہ ہم نے جو اریگیٹڈ پلانٹیشنز کے ساتھ اس کو ریپلیس کیا ہے، لیکن نیچرل فارسٹ جو ہے کم ہوتے گئے ہیں، وہ جو ریشو ہے پرسنٹیج کم ہوتا گیا، تو اریگیٹڈ پلانٹیشنز کے تھرو جو فیول ووڈ ہے اس کو کوشش کی کہ وہ خواتین کے قریب ہو، ان کی موبلٹی کے ایشوز ہیں، سوشل کلچرل فیکٹرز ہیں، تو لہٰذا ہم اس ایکسیس کو امپروو کر رہے ہیں، بڑھا رہے ہیں، اور مختلف، اور اس ایشوز میں یہ ایک اور بات یہ کہوں گی، لائیولیہوڈس کی بات کریں، انٹرپرینیورشپ کی بات کریں، تو
انرجی کی اویلیبلٹی نہ ہونے کی وجہ سے، انرجی کرائسس کی وجہ سے جو ہے وہ مین اسٹریم کنڈیشن سے ان جو انٹرپرائزز ہے اس سے وہ بینیفٹ بھی نہیں کر سکتی، اور پھر اس لائیولیہوڈ میں جو جدیدیت ہے وہ نہیں آ سکتا، کیونکہ ہمارے بہت ہی ریسٹرکٹیڈ سیزنز ہو جاتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو ویمن کے انکلوژن ہے، اگر ہم انرجی سیکٹر کو دیکھیں تو خواتین کے جو انکلوژن ہے ڈیسیجن میکنگ میں یا پالیسی میکنگ میں وہ نہ ہونے کے برابر ہے اس سیکٹر میں. اگر ہم اس کو ایز اے مینیجرز یا یوٹیلائزیشن کی بات کریں تو اس کی کنیکشن سب سے زیادہ خواتین اور بچیوں سے ہے، لیکن جہاں پہ ہم ڈیسیجن میکنگ کی بات کرتے ہیں وہاں پہ ان کا رول بہت کم ہے. تو یہ تمام ایشوز ہیں جس کی وجہ سے جو ہے جی بی سی میں اگر ہم دیکھیں تو وہ سسٹینیبلٹی، جو سسٹینیبل انرجی سورسز ہیں، کلین انرجی سورسز، اس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں، سولر کے اوپر کام کر رہے ہیں، لیکن اب تک اس کو ایک سسٹینیبل وے میں کرنے کے لیے ہمیں کافی آگے جانا ہوگا. ابھی یہی میں کوسچن کرنے جا رہی تھی آپ سے کہ اس سیکٹر کے ساتھ خواتین کتنی کلوزلی وہ جڑی ہوئی ہیں، اور اگر ہم پھر کنزرویشن ایفرٹس کی بات کریں، ڈیسیجن میکنگ کی بات کریں، تو آئی تھنک کہ ابھی تک لوگوں نے اس چیز کو اس طرح سے دیکھا بھی نہیں ہے کہ ہماری سوسائٹی میں خواتین کتنا وہ کلوزلی انرجی کے ساتھ وہ کنیکٹ ہیں. اور کنزرویشن میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ان کو انوالو کیا جا رہا ہے، یا پھر وہ اگر انوالو ہو جاتی ہیں تو وہ وہاں پہ کس طرح کا کردار ادا کر سکتی ہیں؟ اگر ہم ویمن کا رول کنزرویشن کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو بالکل اویئرنیس اور سینسٹائزیشن کے ساتھ ساتھ AKDN کے جو پلیٹ فارمز ہیں جس میں ویمن آرگنائزیشنز ہیں یا لوکل سپورٹ آرگنائزیشنز ہیں، سول سوسائٹی آرگنائزیشنز ہیں، اس انسٹیٹیوشنلائزیشن کے ساتھ ساتھ ان 42 ایئرز میں کہوں گی کہ کیونکہ سٹارٹنگ ان 1982 اور ابھی تک جو ایولیوشن ہوئی ہے اپروچز کے حوالے سے، جس میں ہم ویمن ان ڈیولپمنٹ کی بات کریں یا جنڈر ان ڈیولپمنٹ کی بات کریں اور امپاورمنٹ اپروچ کی بات کریں جنڈر کے حوالے سے، تو اس میں ہم نے کنزرویشن کے اندر ویمن کا ایک بہت انتہائی وائٹل رول دیکھا ہے. سٹارٹ کرتے ہیں ہم کہ فارسٹری میں جب نرسری مینجمنٹ کی بات آ گئی تو ویمن جو ہے اس نرسری مینجمنٹ میں ان کا رول آ گیا. اس کے علاوہ پلانٹیشنز، بلاک پلانٹیشنز ایسے علاقے ہیں جہاں پہ بلاک پلانٹیشنز جو ہے اس میں خواتین نے بھرپور کردار ادا کیا، خود پودے لگائیں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ٹرافی ہنٹنگ ہے، ٹرافی ہنٹنگ کمیٹیز میں جو کنزرویشن کمیٹیز ہیں ان کا حصہ بنی اور انہوں نے اپنے بھرپور رول ادا کیا زیادہ ذمہ داری کے ساتھ. اور پھر چاہے ہم فیول وڈ کلیکشن، فوڈر کی بات کریں ہم لوگ، اور پھر ہم ہیٹنگ کے لیے جو سورسز ہیں ہم اس کی بات کریں، تو اس میں ویمن جو ایک بہترین مینیجر کے طور پہ سامنے آئی ہیں. لہٰذا چاہے یہ بلاک پلانٹیشنز ہوں، چاہے اگر میں ذکر کروں ایون ایریگیشن میں ان پلانٹس کو ٹیک کیئر کرنا، اس میں بھی خواتین نے ہمیشہ سے انہی کا کردار رہا ہے. جی بالکل. جو AKDN کا ایک اور رول بہت زیادہ اس میں سینسٹائزیشن، اویئرنیس ریزنگ کے ساتھ ساتھ جو ایریگیشن چینلز کے کنسٹرکشن، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ نہ صرف ایریگیشن چینلز بلکہ ڈرنکنگ واٹر سکیمز، اور پھر جو ہے آج ہم دیکھتے ہیں تو IT سینٹرز میں جو ہماری یوتھ ہے جس کو رینیویبل انرجی کے تھرو IT سینٹرز کو اسٹیبلش کیا گیا ہے. تو اس ایولیوشن میں اگر ہم سلولی گریجولی ویمن کا رول فارسٹری میں اور پھر ایگریکلچر کے اندر اور پھر اس انرجی کرائسس کو مینیج کرنے میں اور کنزرویشن میں، تو مجھے بہت اہم رول ان کا نظر آتا ہے. اور انہوں نے پروف بھی کیا ہے کیونکہ ایسے ریپلیکیبل ماڈلز ہیں جس میں خواتین ایکولی جو ہے پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں، اور انہوں نے فردر اپنے اس کو جو ہے رول کو بہت وہ کیا ہے. اور اس میں اگر میں اگزامپل لے لوں، اگزامپل میں یہ ہے کہ اگر ہم
کنزرویشن میں جو ہے خواتین کا اگر ہم رول دیکھتے ہیں تو اس میں انرجی کرائسس کو مینیج کرنے کے لیے اگر ہم گھر کو ہاؤس ہولڈ کو ایک یونٹ لے لیں تو خواتین کس طرح سے اس کرائسس کو مینیج کرتی ہیں، چاہے ان کو کتنا ان کے ورک لوڈ میں اضافہ ہو جاتا ہے، لیکن ایز اے بیسٹ مینیجرز خواتین نے پروو کیا ہے کہ وہ ہر اس میں، چاہے وہ کنزرویشن کمیٹیز کا حصہ ہو، اگر جہاں ان کی سے ہے ڈیسیجن میکنگ میں ان کا رول ہے تو انہوں نے اپنا لوہا منوایا ہے، لیکن جہاں جہاں جس طرح پلاننگ میں انرجی سیکٹر کے اندر ان کو انوالو نہیں کیا گیا ہے، پالیسی میکنگ کے لیول پہ انوالو نہیں کیا ہے، ڈے ٹو ڈے روٹین میں ہاؤس ڈیسیجن میکنگ میں انوالو نہیں کیا گیا ہے، تو اس کا ایک جو ہے ڈفرینٹ ڈائیورس امپیکٹ آ رہا ہے. تو لہٰذا میں سمجھتی ہوں کہ جو اگر میں AKDN کا اور پھر AKRSP کا ایگزامپل لے لوں تو اس میں خواتین نے بھرپور کردار ادا کیا ہے تھرو دا سینسٹائزیشن، کیپیسٹی بلڈنگ، اویئرنیس ریزنگ اور ایکسپوجر جو کہ AKDN نے خواتین کو دیا، ان کو اپرچونیٹیز پرووائڈ کی، اور پھر اس میں جو فیول افیکٹو جو سٹووز انٹروڈیوس کروایا، آغا خان پلاننگ اینڈ بلڈنگ سروسز جب اس وقت انہوں نے جو ہے نا ایوارڈز ون کیے کہ انہوں نے کس طرح ریزیلینس بلڈنگ پہ گلگت بلتستان چترال میں اپنا کام کیا. آپ نے AKDN کے حوالے سے بات کی اور اتنے عرصے سے آپ AKDN کے ساتھ منسلک ہیں، تو کیا آپ ہمیں کوئی اس طرح کا اب کوئی ایگزامپل بتا سکتی ہیں کہ AKDN کو یا پھر کوئی دوسرا ادارہ جنہوں نے انرجی سے ریلیٹڈ پروجیکٹ میں خواتین کو انوالو کیا اور وہ بہت ایک ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کامیاب پروجیکٹ رہا، یا پھر بہت خواتین نے اس کو اس طرح سے ذمہ داری کے ساتھ ان کے ساتھ کولیبریٹ کیا؟ اس میں یہ ایگزامپل دوں گی کہ AKRSP نے کوئی 434 مائکرو ہائیڈرو پاور پروجیکٹس جو ہے کیا گلگت بلتستان اینڈ چترال میں، اور اس کے تھرو کوئی 14,465 کلو واٹس جو انرجی ہے الیکٹریسٹی جنریشن ہے ریموٹ کمیونٹیز میں، وہ پرووائڈ کیا. اور اگر ہم 2016-17 کا جو مکس سروے کے فائنڈنگس کو دیکھتے ہیں، ملٹی انڈیکیٹر کلسٹر سروے، اس میں یہ ہے کہ گلگت بلتستان میں کوئی 98% جو ہے کمیونٹیز کا پاپولیشن کا جو ہے 98% ایکسیس ہے ٹو انرجی، بٹ نیشنل گرڈ کے ساتھ منسلک نہ ہونے کی وجہ سے جو لمیٹڈ الیکٹریسٹی کی اویلیبلٹی ہے اور جو کرائسز ہیں انرجی کرائسز، اس کو میٹ کرنے کے لیے جو پلیٹ فارمز تھے ویمن اینڈ ولیج آرگنائزیشنز، اس میں یہ اگزامپل کوٹ کروں گی کہ 1990 میں احمد آباد میں جو ہے مائکرو ہائیڈرو پاور کے اوپر کام کیا، اور کمیونٹی نے اس میں بہت مین رول پلے کیا، اور اس میں جو ہے کوئی 50 کلو واٹ جو ہے انرجی جنریٹ کرنے میں وہ کامیاب ہو گئے اس ٹائم، اور پھر 1994 تک وہ 100 پہ پہنچا تھا، اور پھر جو ہے 2019 میں وہ کوئی 450 کلو واٹس تک پہنچ گیا. تو اس طرح سے اس کمیونٹی میں اور ایز اے کمپنی رجسٹر ہو گیا. تو اس کمیونٹی میں ہاؤس ہولڈ لیول پہ جو ایشوز تھے جینڈر کے حوالے سے، جو ویمن کا اس میں وہ ہے، چاہے وہ فیول کلیکشن کی بات ہو، چاہے یہ اس انرجی میں ہیٹنگ کی بات ہو، یا جو ڈرائی فروٹ ڈرائنگ کی پروسیسنگ کی بات ہو، تو ان تمام میں جو ہے اس جو ہائیڈرو پاور ہے اس کے حوالے سے بہت زیادہ جو ہے اکنامک بینیفٹس، سوشلی جو ہے نا ویمن کی امپاورمنٹ. اور 2009 میں جو ہے جو کیپیسٹی ہے اس کی وہ 450 کلو واٹس پہ پہنچ گئی.
اسی طرح جو ہے پامیر پبلک یوٹیلیٹی کمپنی کے نام سے جو مائکرو ہائیڈرو پاور چترال موگ میں بنا 2019 میں، اس کی جو کیپیسٹی کوئی 500 کلو واٹس ہیں اور 1000 ہاؤس ہولڈ کو وہ کور کرتا ہے. اور اس میں جو ان کی مین ویمن ریپرزنٹیشن ہے کہ الیکٹرسٹی ڈسٹریبیوشن ہے اور ٹیرفس، اس کے اوپر جو ہے نا ویمن جو ہے آلسو 40% ممبر ہے ان کے بی او ڈی کے، 60% مین ہے اور ویمن جو ہے وہ 40% ہے. تو اس طرح سے انہوں نے وہاں پہ جو ڈراسٹیکلی جو اس کا امپیکٹ آیا کہ جو فیول وڈ کنزمپشن ہے وہ بہت ہی جو ہے اس کی یوٹیلائزیشن ختم ہو گئی، اور جو کلین انرجی ہائیڈرو پاور کے تھرو ان کو مل رہی ہے اس سے پھر وہ انرجی کے تمام نیڈز، چاہے وہ ہیٹنگ ہو، کوکنگ ہو، واشنگ ہو، تمام، اور دوسرے جو ٹیکنالوجیکل جو یوٹیلائزیشن ہے اس کو وہ اس ہائیڈرو پاور کی وجہ سے فلفل کر رہے ہیں. اگر خواتین، ابھی ہم بات کر رہے تھے، چاہے ہم چترال کی بات کریں، چاہے گلگت بلتستان کی بات کریں، تو خواتین انرجی سیکٹر میں جو ہے اتنی وہ کلوزلی کنیکٹڈ ہیں، ان کی ہیلتھ پہ اس چیز کا بڑا اثر ہوتا ہے. ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ پلاسٹک جلاتے ہیں تو وہ پھر سانس کے مسائل، یا پھر لکڑیاں وغیرہ اکٹھا کرنا اور سردیوں کے لیے جمع کرنا، بچوں کے لیے پانی گرم کرنا، تو وہ بہت ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہیں اس سیکٹر کے ساتھ، انرجی سیکٹر کے ساتھ. لیکن اس طرح کے کون سے ہمارے کلچرل اور ٹریڈیشنل نارمز ہیں جو خواتین کو ان انرجی پروجیکٹ میں حصہ لینے سے روکتی ہیں یا پھر ان کے آڑے آتی ہیں؟ تو اس طرح کے کیا چیلنجز ان اداروں کو فیس کرنا پڑتا ہے؟ کیونکہ آپ فیلڈ میں رہی ہیں، تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ان اداروں کو کس طرح کے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور ان خواتین کو بھی پارٹیسپیشن میں کس طرح کے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ بہت ہی امپورٹنٹ بات جو چیلنجز ہیں، اور اس میں سوشیو کلچرل جو فیکٹرز ہیں، بالکل ہمیں ایشوز کا سامنا اس طرح سے کمیونٹیز کے ساتھ کرنا پڑے ہے کہ اگر اس انرجی کو ڈومین ہی میل کا سمجھا جاتا رہا ہے ابھی تک، کہ انرجی جو ہے یہ میل ڈومین ہے، اس میں ویمن کی ڈیسیجن میکنگ میں پارٹیسپیشن کو اسی طرح جو ہمارے کلچرل نارمز ہیں، جس میں موبلٹی کے ایشوز ہیں، جس میں ویمن کے ایکسیس کے ایشوز ہیں، جس میں ان کو اس سیکٹر میں ایک طرح سے جب ڈیسیجن میکنگ میں انوالو نہیں کیا گیا تو ایک طرح سے وہ کیپیسٹی ان کے اندر نہیں آئی کہ وہ کس طرح سے جو ہے نا انرجی میں اپنا بھرپور رول کریں. اگر ہم ریفر کریں کہ ویمن نے ایکو فیمنزم کی اگر ہم بات کریں تو وہ جو کنزرویشن ہے اور ایکسپلوئٹیشن سے روکنا، کنزرو کرنا نیچر کو، اس میں اگر ہم چپکو موومنٹ کی بات کریں جہاں پہ خواتین درخت سے لپٹ گئی تھی کہ آپ ان کو کاٹ نہیں سکتے ہو، اور اس طرح کی جو ہمارے ہسٹریز ہیں، انڈیا کی بات ہے تو دیر آر ایگزامپلس. بٹ جو چیلنجز ہم نے یہاں پہ سامنا جن چیلنجز کا کیا، اس میں اس ڈومین میں جنڈر رولز کو جب ہم نے بالکل اسپیسیفائی کیا ہے کہ جنڈر اسپیسیفک رول کی وجہ سے، ان چیلنجز کی وجہ سے ہم ان کو اس سیکٹر میں ایک طرح سے گرو کرتا ہوا نہیں دیکھ سکیں، یا اٹ ٹک ٹائم. اب جو ہے جو ایجوکیٹڈ لاٹ ہے، جو اویئرنیس ہے، سینسٹائزیشن ہے، ٹائمز کے ساتھ ساتھ تو بڑھ رہا ہے، لیکن ان کمیونٹیز میں جہاں پہ ایکسیپٹنس کے ایشوز فرام مین ایز اے ڈومین، موبلٹی کے ساتھ ساتھ ان کے ایکسیس، اور پھر ایکسیس کے ساتھ ساتھ اس ڈومین کے اندر ان کا ایکسپیرئنس جو ہے، اس نے بہت ان چیلنجز نے جو ہے بہت، میں کہوں گی، دور رکھا اور ریسٹرکٹڈ کیا ویمن کا رول، کہ وہ ریپروڈکٹیو رول کے اندر رہیں، پرائیویٹ سفیئر میں رہے، اور اس
اس کے اندر اس سیکٹر کے اندر جو پبلک سفیر کے اندر ان کا رول ہے اور جو وہ اپنے رول پلے کر سکتی ہے اس سے ان کو دور رکھا گیا. لہٰذا سینسٹائزیشن، اویئرنیس کی کمی، اور پھر ہم ان چیلنجز کو ٹائم کے ساتھ ساتھ میں کہوں گی کہ چاہے ہم ان رولز کے اندر ورک برڈن کو دیکھیں، خواتین کی ورک لوڈ کو دیکھیں، ان کی جو ہے نا ان کی پارٹیسپیشن ان ڈیسیجن میکنگ یا ان کی لیڈرشپ یا ایجنسی کے جو ایشوز چیلنجز ہیں، میں کہوں گی ان کو AKDN نے گورنمنٹ کے ساتھ مل کے مختلف پلیٹ فارم پہ ان کو دیکھا ہے. یہ چیلنجز رہے ہیں، یہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو AKDN نے اپنا رول پلے کیا، جس میں فرسٹ ویمن امپاورمنٹ پالیسی بنی، جس کے اندر کس طرح سے کنزرویشن اور انرجی سیکٹر کے اندر ہم ویمن کے رول کو ان چیلنجز کے بیسس پہ ہم اس کو مزید اس میں جو ہے امپروومنٹ لا سکتے ہیں. ان کو ایک مین رول جو مین ان کی ایجنسی کو امپروو کرے، ان کے لیڈرشپ کوالٹیز کو دیکھے، ان کی ڈیسیجن میکنگ پاور کو امپروو کرے. تو اس پہ ابھی تک ان چیلنجز کو کے اوپر کام بھی ہوا ہے. حالانکہ کتنا زیادہ ایک ڈیفائنڈ چیز ہے کہ گھر میں ان کا کردار کس طرح سے ہے اور وہ اس سیکٹر کے ساتھ کتنی کلوزلی جڑی ہوئی ہیں. تو اگر ان کو مزید امپاور کیا جائے تو آئی تھنک کہ جو ابھی ہم دن بدن انرجی سے ریلیٹڈ جن مسائل کا سامنا کر رہے ہیں، تو آئی تھنک کہ مل کے ہم اس چیز کو بہت ایزیلی کاؤنٹر کر سکتے ہیں اگر اس سیکٹر میں ہم خواتین کو اس طرح سے امپاور کریں. تو ہم نیکسٹ کوسچن کی طرف جاتے ہیں کہ جو خواتین جو انرجی سیکٹر میں کام کرنا چاہتی ہیں، ڈیولپمنٹ سیکٹر میں کام کرنا چاہتی ہیں، اسپیشلی انوائرمنٹ اور انرجی میں کام کرنا چاہتی ہیں، چاہے وہ پھر کوئی دور دراز علاقے سے تعلق رکھنے والی کوئی خاتون ہو یا پھر کوئی ابھی وہ یونیورسٹی میں جو ہے وہ یہ سبجیکٹ پڑھ رہی ہو، تو وہ کس طرح سے اپنا کردار ادا کر سکتی ہیں یا وہ کس طرح سے اس سیکٹر میں کام کر سکتی ہیں؟ چونکہ ایک نئے سیکٹر میں ایک جس طرح سے آپ نے کہا، ان ایریاز میں چاہے وہ انوائرمنٹ ہو، چاہے انرجی ہو، چاہے کنزرویشن ہو، اس میں جو ہماری یوتھ ہے وہ بالکل پارٹیسپیٹ کر سکتی ہیں. اپنا رول انڈیویجول لیول سے لے کے اگر اگر ہم گرین انٹرپرائزز کیا گرین سولوشن کی بات کریں، گرین بزنسز کی بات کریں، تو اس میں اس طرح کے انیشیٹیوز ہیں جس میں خواتین اپنا رول پلے کر سکتی ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے مختلف پروجیکٹس ہیں، جیسے انرجی پلس EU فنڈڈ پروجیکٹ ہیں، جس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم 30 to 50% ویمن جو ہے ان کی نیڈز کو فلفل کرے. اور اس طرح بے تحاشا پروجیکٹس کلائمیٹ چینج کے اوپر کام کر رہے ہیں. ود ان دا کمیونٹیز مختلف فورمز بن رہے ہیں جس میں ڈیسیجن میکنگ کے اندر ہم ویمن کے ریپرزنٹیشن کو انشور کریں. تو ہماری یوتھ ان فورمز کا حصہ بن سکتی ہیں یا پھر اپنے لیول پہ چاہے وہ انٹرپرینیورز ہوں یا ان ڈیسیجن میکنگ جو باڈیز ہیں ان کا حصہ بنیں، یا پھر جو اپ کمنگ اپرچونیٹیز آ رہی ان پروجیکٹ کے تھرو، اس میں وہ ان سبجیکٹ کے ان ایکسپرٹیز کے ساتھ وہ اپنا بھرپور رول پلے کر سکتی ہیں، تاکہ اس میں جو ایک نان ٹریڈیشنل ایریا سمجھا جاتا تھا اس میں فلی جو ہے ویمن ریپرزنٹیشن کہیں 40 to 60% سے بھی آگے جائیں. آپ نے ہمیں بتایا کہ کس طرح سے ان پروجیکٹس کو بہت کامیاب دیکھا گیا جس میں خواتین نے جو ہے پارٹیسپیٹ کیا، اور چاہے وہ تنظیم سے ریلیٹڈ ہوں، چاہے وہ ٹرافی ہنٹنگ سے ریلیٹڈ ہو. گلگت بلتستان کے بہت سارے ایسے علاقے ہیں جس میں خواتین بڑھ چڑھ کے حصہ لیتی ہیں اور وہ پروجیکٹس بہت کامیاب بھی ہوئے ہیں. تو چاہے خواتین شہروں میں رہتی ہوں یا پھر دور دراز گلگت بلتستان کے دور دراز علاقوں میں رہتی ہوں، اگر ہم ان کو رینیویبل انرجی کا حصہ بناتے ہیں، چاہے وہ سولر ہو یا پھر مائکرو ہائیڈرو
پاورز ہوں، اگر ہم ان کو ان پروجیکٹ کا حصہ بناتے ہیں تو کون سے پریکٹیکل اقدام اٹھائے جا سکتے ہیں کہ ان کو بھی اس طرح کے پروجیکٹ میں شامل کیا جائے، ان کو سکسیزفل بنانے کے لیے، یا پھر نیچر کو کنزرو کرنے کے لیے، یا پھر انرجی کو سیو کرنے کے لیے؟ اس میں یہ کہوں گی کہ جو AKDN کے انیشیٹو ہے، جس میں جو انرجی پلس پروجیکٹ ہے فنڈیڈ بائی یورپین یونین، اس پروجیکٹ کے اندر مختلف کمپوننٹس ہیں، اور جو انرجی پہ فوکس ہے اس میں مائکرو ہائیڈرو پاور کی اگر میں بات کروں تو اس میں جو ہے AKRSP کوئی 1.8 میگا واٹس پاور جنریشن کی مائکرو ہائیڈرو پاور جو ہے وہ بنا رہا ہے، جس میں مختلف ڈسٹرکٹس میں GBC میں ایک تو اس مائکرو ہائیڈرو پاور سے جو ہے وہ بینیفٹ کر سکیں گے. ایک تو اس میں ہم مختلف پارٹنر آرگنائزیشنز ہیں، جس میں آکا ہے، AKRSP ہے، اس میں جو نیشنل پاکستان انرجی لمیٹڈ ہے وہ ہنزا میں کوئی 1.5 میگا واٹ پاور جنریشن کے لیے تھرو مائکرو ہائیڈرو پاور جو ہے وہ پلان کر رہا ہے، اس پہ کام کر رہا ہے. اور اس میں وہ جو ایگزسٹنگ جو ہے، چاہے وہ ٹرانسمیشن لائنز ہیں جہاں پہ بھی ایشوز ہیں، اور اس میں جو الٹیمیٹ آبجیکٹیو ہے وہ یہی ہے کہ کمیونٹیز اس سے بینیفٹ کر سکے، چاہے وہ لائٹ کا ایکسیس ہو فار ایجوکیشن پرپزز، چاہے وہ فیول کنزمپشن کے لیے ہو، الیکٹرک سٹووز ہوں، فیول ایفیشینٹ سٹووز کے انٹروڈکشن ہو. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس جو انرجی جو پاور جنریٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں، اس میں اگر ہم جو ناردرن پاکستان پرائیویٹ لمیٹڈ کی بات کریں، جو کہ پامیر انرجیز کے ساتھ ان کی ٹیکنیکل جو ہے اس میں جو ہے ٹیکنیکل سپورٹ کے ساتھ ایکفڈ کے اندر کام کر رہا ہے، تو این پاک انرجی جو ہے وہ وہاں کی بہت ہی وہاں جدیدیت پہ، اگر ایک ایگزامپل لے لیں کہ بلنگ ہے تو اس کو اسمارٹ میٹرز کو ریپلیس کر رہا ہے، پورے سسٹمز پہ کام کر رہا ہے، تو الٹیمیٹلی وہ کمیونٹیز اس سے بینیفٹ کریں گے. سیکنڈلی جو ہے رینیویبل جو انرجی پاورڈ ٹیکنالوجیکل جو IT ہبس ہیں، جس میں کوئی 10,000 یوتھ کو 50% ویمن، ان کو ہم کیٹر کریں گے، کیونکہ اس میں جو خواتین کا ایکسیس ہے، ان کو لانگ موبلٹی کے ایشوز ہیں، ٹریول کرنا پڑتا ہے، ٹائمنگ کے ایشوز ہیں، فری لانسنگ ہے، ای کامرس ہیں، اس کے اندر ہم لوگ اس کو سولرائزیشن کے تھرو، گرین انرجیز کے تھرو اس رینیویبل انرجی کو ان IT سینٹرز میں ہم جو ہے ایک تو نیا بنا رہے ہیں، ان 8 میں جو ہے کوئی 3 نیا بنا رہے ہیں، باقی 4 جو ہے ان کو ریہیبلیٹیٹ کر رہے ہیں. ریہیبلیٹیشن کا بھی اس میں کام ہے، جس میں جو ہے ویمن یوتھ میجورٹی میں اس سے بینیفٹ کر پائے گی. اس کے ساتھ ساتھ جو سینسٹائزیشن ہے، اویئرنیس ریزنگ ہے، کہ وہ کس طرح جو ہے ہم ایک تو بلاک پلانٹیشنز پہ AKDN کے تھرو کام کر رہے ہیں، اس میں ملینز آف ٹری جو ہمارے ٹارگٹ ہے ایئرلی جو ہے AKRSP 1 ملین فارسٹ ٹریز جو ہے وہ پلانٹ کرتا ہے، اور اس میں آگے 5 ایئرز میں 5 ملین کا ٹارگٹ ہے انرجی پلس کے تھرو. سو اس طرح سے جو کاربن سکویسٹنگ ہے وہ ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کمیونٹیز جو ہے نا ایٹ لارج اس سے بینیفٹ ان اپرچونیٹیز سے کر رہی ہیں. اور جیسے کہ آپ نے ذکر کیا کہ جو ہمارے اریگیشن جو چینلز ہیں کمیونٹیز کے، اس میں جو تھرڈ وہ ہے، اس میں ہم کوئی 48 اریگیشن کے سکیمز کریں گے. اس میں فرام ریور جو ہے لفٹ کا بھی ہے، تھرو الیکٹریسٹی، تھرو پاور، اینڈ اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے جو پرینیل چینلز ہیں اردن، ان کی امپروومنٹ اور کس طرح ان کو ایفیشینٹ بنا کے جو واٹر کے جو ایکسیس ہے ٹو دا پلانٹیشن سائٹس اس کو امپروو کر رہے ہیں. اور بہت ہی ہائی لیول پہ ہم کمیونٹیز کے اندر سینسٹائزیشن، اویئرنیس ریزنگ کے اوپر کام کر رہے ہیں، تاکہ وہ
جس طرح سے آپ نے ذکر کیا کہ آپ کیا اربن ہو یا رولر کمیونٹی میں وہ سینسٹائزیشن کہ ہم کس طرح اس ٹیکنالوجی سے خواتین بینیفٹ کر سکتی ہیں، اور پھر وہ مختلف فیلڈ جو ہے انٹرپرینیورشپ ہو، ایجوکیشن ہے، آئی ٹی ہے، ان میں وہ کس طرح ایٹ لارج بینیفٹ کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ پھر جو ہے ان پلانٹیشنز کے تھرو ہم جو کاربن سکویسٹنگ کا کام اور پھر گرین پاکستان جو انیشیٹو ہے نیشنل لیول پہ پاکستان کا ایز اے کنٹری، اس میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. اس مدعے پہ اگر بات کی جائیں، انرجی اور جینڈر ایکویلٹی دونوں بہت واسٹ ہیں، اس پہ بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن ٹائم ہمارے پاس کم ہے، تو ہم اس کو کنکلیوڈ کرنا چاہیں گے کہ جو کمیونٹیز ہیں وہ جینڈر ایکویلٹی اور پھر سسٹینیبل انرجی میں کس طرح سے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، یا پھر کس طرح سے اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. اس میں یہ کہوں گی کہ اگر کلچرلی اپروپریٹ انگیجمنٹ آف ویمن اینڈ گرلس، اس کو کانٹیکسٹ اسپیسیفک ہم اسٹیپس لیں، اسٹریٹجیز بنائیں اور پھر میپنگ کریں ویمن کے نیڈس ہیں کے حوالے سے، جو ایشوز ہے انرجی نیڈس ہیں اور کہاں پہ گیپس ہیں اور کہاں پہ ہم ان کے ورک برڈن کو کم کر سکتے ہیں، اس کے حوالے سے بات کریں. اور ہم نے ایٹ لینتھ جو ہیلتھ ایشوز ہے اس کو ڈسکس کیا، اور پھر جو اس میپنگ میں جو اکنامک ریٹرنز ہیں ان اے وے کہ اگر انرجی ایفیشنسی کے اوپر اگر ہم کام کرتے ہیں تو اس میپنگ میں ان تمام چیزوں پہ جہاں پہ بھی ہم ایسے پروجیکٹس کریں، ایسے انیشیٹیوز لے لیں، تو ہم ان نیڈس کو ضرور کیٹر کریں، ان کو دیکھیں اور اس کے مطابق جو ہے ہم وہاں پہ کلچرلی اپروپریٹ جو ہے نا ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ انرجی لٹریسی پروگرامز کو ڈیزائن کر سکتے ہیں تاکہ ہم سینسٹائزیشن کمیونٹیز میں کریں. اور پھر جو ایکسس ہے ویمن کے ایکسس کو انہانس کرنے کے حوالے سے، اور پھر لاسٹلی میں یہ کہوں گی کہ جو لیبر سیونگ ڈیوائسز ہیں، مختلف مشینز کا یوز اور پھر ان کا ایکسس ہونا، کیونکہ اس کے اوپر مختلف آرگنائزیشنز کے اندر گورنمنٹ فنڈیڈ پروجیکٹس میں نے کام کیا ATIGB میں، تو ہم نے یہ جو لیبر سیونگ ڈیوائسز ہیں نا، اس کے اوپر کافی کام کیا کہ کس طرح چھوٹے چھوٹے ٹولز، اکوپمنٹس، مشینز جو ہے وہ اگر ہم آئل ایکسپلر کی بات کریں یا پھر نٹ کریکر کی بات کریں، تو اس طرح کے مختلف ہم لیبر سیونگ ڈیوائسز کو انٹروڈیوس کر سکتے ہیں. تو اس طرح سے کمیونٹی جو ہے نا جینڈر لینس سے تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے اس میں ان کو اگر اس طرح کی پلاننگ ہو جس میں ویمن کا اپنا بھی سے ہو، جو کہ نیڈ اسسمنٹ کرتے ہوئے جو مین یوزر ہے اس کی بھی اگر ہم اس کے مطابق ہم ڈیزائن کریں تو شی کین لارجلی بینیفٹ فرام دیز انیشیٹیوز. سسٹینیبلٹی پہ جو لاسٹ میرا ہوگا، ریسرچ کے مطابق یہ دیکھا گیا ہے کہ جہاں خواتین مینج کرتی ہیں، چاہے وہ ڈسٹریبیوشن ہو، چاہے وہ ریکوری آف جیسے بلز وغیرہ ہے اس کو مینج کرنا ہے، یوٹیلائزیشن ہے، اس میں جتنے اچھی مینیجرز خواتین نے پروو کیا ہے، تو ہم سسٹینیبلٹی کی طرف ان کو ڈیسیجن میکنگ باڈیز کا حصہ بنا کے ان کی ایجنسی اور لیڈرشپ کو مزید امپروو کر کے اس کو بہتر کر سکتے. تھینک یو سوسن فار جوائننگ اس. بہت ساری باتیں اور ہم جو ہیں انشاءاللہ ہم بیٹھیں گے، لیکن ہمیں پتہ چلا کہ انرجی کی جب ہم بات کریں یا پھر انرجی کو سیو کرنے کی بات کریں تو خواتین کا اس سیکٹر میں کتنا وہ کلوزلی اس چیز کے ساتھ کنیکٹ ہیں، جس کو آئی تھنک کہ بہت زیادہ اگنور کیا گیا ہے، یا پھر اس کو اس طرح سے ہم نے نہیں دیکھا ہے کہ خواتین انرجی کے ساتھ یا پھر اس سیکٹر میں وہ کتنی کلوزلی کنیکٹ ہیں، اور آئی تھنک ڈائریکٹ کنیکٹ ہیں. جیسے AKDN نے اتنے سالوں سے اس سیکٹر میں کام کیا، اور ابھی آقا جو ہے وہ
انرجی سے ریلیٹڈ کام کر رہے ہیں. تو آئی تھنک ہمیں ایز اے سوسائٹی, ہمیں ایز اے کمیونٹی مل کے ان اداروں کو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے, اور ہمیں اس چیز کو ایکسیپٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم جو ہے اس ریجن کو کلائمیٹ چینج کے امپیکٹ سے بچانا چاہتے ہیں تو ہمیں خواتین کو ہر فیلڈ کا حصہ بنانا ہوگا.